इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 574 मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़बरदस्त ने आवाज़ हक़ को दबाने के लिए इसी तरह इंसानियत का खून बहाया था। मज़दूर कुछ समझ रहे थे या नहीं समझ रहे थे, मगर खामोश खड़े रहने पर मजबूर थे। मुझे देखते ही हुजूम में एक हलचल सी पैदा हुई। मैं अंदर जाके ताज़ा तरीन और चश्मदीद सूरत हाल की खबर लाने वाला वाहिद शख्स था। मैंने गड़बड़ फैलाने के लिए सातिश नवाब मुकर्रर को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, जो अपनी लीडरी चमकाने के लिए मौके से फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने उसके करीब जाकर कहा, बड़े भाई, इनसे कह दो कि जान बचा के भाग जाएं। सब इंस्पेक्टर ने सबको बेवकूफ़ बनाया था। उसने अमन व अमान की तशवीशनाक सूरत हाल ज़ाहिर की है। पुलिस कमिश्नर ने मुसल्ला पुलिस के दस्ते रवाना कर दिए हैं। शोला नवाब मुकर्रर के लिए ये बहुत धमाका खेज मवाद था। वो गला फाड़ के कुछ कहना ही चाहता था कि मैंने उसे रोक लिया। बहुत लोग मारे जाएंगे बड़े भाई, मालूम नहीं कितनी लाशें गिरेंगी और कितने जख्मी होंगे। बाकी को पुलिस नक्शे अमन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहती है। खुद मजिस्ट्रेट साथ आ रहा है। हम बुज़दिल नहीं हैं, मुकर्रर ने चीख कर कहा। यह बहुत जालिम अफसर मशहूर है। इसने वीराना सी में भूख हड़ताल करने वाले मजदूरों के कैंप पर गोली चलवा दी थी। मैंने इतने एतमाद के साथ सफ़ेद झूठ बोला जैसे मुझसे ज़्यादा महरम राज कोई है ही नहीं। इसने धनीराम को मार डाला था। कौन धनीराम? मुकर्रर कुछ कन्फ्यूज़ हुआ। वो कैलाश कपूर इंडस्ट्री वाला यूनियन का सदर, जिसकी मौत को खुदकुशी बना दिया गया था। अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करना मुकर्रर के लिए मुश्किल था। उसने फ़ौरन कहा, अच्छा ये वही है। मैंने गर्म लोहे पर ज़रब लगाई और सबसे बड़ा झूठ इसने ये बोला कि इसका बाप मजदूर था। इसका बाप हरियाणा में DSP है और इसका चचा जो इसका ससुर भी है एक MPA है, और वो भी उत्तर प्रदेश सभा का। मुझे ये सब मालूम था और मैं इसे यही बताने के लिए अंदर गया था। मुकर्रर के लिए इतना आतिशगीर मवाद काफ़ी था। मैं नीचे उतर के आवाम में शामिल हो गया। निस्बतन ऊंची जगह पर खड़े रहकर मैंने गालिब और मोहसिन को तलाश कर लिया था। वो आगे ही मौजूद थे, लेकिन पहली सफ़ में नहीं थे। मैंने बुस में चिंगारी डाल दी थी। मुकर्रर अब चीख चीख कर कुलियों को बता रहा था कि उनके खिलाफ कैसी साजिश की गई है, मगर वो साबित कर दें कि मजदूर गरीब ज़रूर होता है, दगाबाज और मक्कार नहीं होता, बुज़दिल नहीं होता। वो सीने पर गोली खा सकता है, जहाँ उसका खून पसीना गिरता है उस मिट्टी से हक और सदाकत की फतेह का नया सूरज तुलू होता है, वगैरह वगैरह। ये सब अल्फाज थे, खोखले बेमानी अल्फाज। वो खूबसूरत नज़र फरेबे जाल पेशावर शिकारी लीडर आज भी हर जगह सादा दिल अवाम का जज्बाती इस्तेहसाल करने, उन्हें सुनहरे ख्वाब और सब्ज़ बाग दिखा के फांसने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ुद उनकी लाशों पर कदम रख कर कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कुली मुसल्ला पुलिस के आने की इतला मिलते ही खिसकने लगे थे, मगर ज़्यादा तादाद उनकी थी जो मुकर्रर के आतिशी अल्फाज से आतिश फिशा बन गए थे। मैंने इंतशार और अफरा तफरी से फ़ायदा उठाते हुए गालिब और मोहसिन को भी अपने साथ पीछे खींच लिया। मुश्तइल हुजूम अब पुलिस के खिलाफ नारे लगाता आगे बढ़ रहा था, और सियासत के दाव पीछ से काम लेकर मजमे को पुरसुकून रखने वाला सब इंस्पेक्टर अचानक अपनी कामयाबी को नाकामी में बदलता देखकर परेशान था। इस जख्म पहल में बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाना दुश्वार काम था, मगर हम आखिरकार उन बुज़दिल लोगों में शामिल हो गए जो एक बेबुनियाद इतला पर जाए वारदात से बाखैर आफियत रुखसत हो जाने को अक्लमंदी समझते थे। भीड़ में मुझे किसी कुली का एक टोकन भी मिला। मैंने फ़ौरन अपना टोकन उतार के फेंक दिया और दूसरा नंबर लगा लिया। सब इंस्पेक्टर को बाद में ज़रूर मालूम हो गया होगा कि आग लगाने वाला वही रुस्तम था जो खुद को मामा जी का जानशी कहता था। मुमकिन है उसने मुझे हुजूम में तलाश भी किया हो, मगर उस वक्त तक हम बहुत दूर जा चुके थे। गुल का कुछ पता चला? मोहसिन ने मौका पाते ही मेरे करीब आकर कहा। मैंने कहा नहीं। गालिब जो मुझसे भी आगे था रुक गया। उसने भी यही सवाल फिर किया। मैंने कहा इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जब पुलिस आई थी तो घर में ना गुल थी ना नाजो। अंदर सिर्फ मामा जी की और यूसुफ की लाशें पड़ी हुई थी। यूसुफ? वो भी मारा गया? गालिब और मोहसिन ने एक साथ कहा। हाँ, घियों के साथ गिन पिस जाते हैं। हमारे दामन पर बेगुनाहों के खून का कर्ज तो बढ़ता जा रहा है, मोहसिन ने बड़े दुख से कहा। गालिब ने उसकी तायद की, दोनों की मौत के जिम्मेदार हम हैं। मैंने कहा,
کیا ہم چاہتے تھے کہ وہ اس طرح مارے جائیں؟ پھر بھی ہم یہاں نہ آتے تو؟ کیسے نہ آتے ہم یہاں؟ کیا ہم نوشتہ تقدیر کو بدل سکتے تھے؟ غیب کا علم تھا ہمارے پاس؟ تم چودھری دلاور کو ذمہ دار کیوں نہیں سمجھتے، جس نے ہمیں اس جنگ میں اترنے پر مجبور کیا؟ اور دلاور ہی کیوں، تم انہیں ذمہ دار کیوں نہیں سمجھتے جو مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی اور انتشار کے بیج بو چکے تھے؟ ملکی اور عالمی سیاست کے شیطان شاطروں کو ذمہ دار کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ دلائل درست ہیں دوست، لیکن میں اپنے احساس کو کیا کروں کہ وہ کسی دلیل سے مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ غالب نے کہا، جس نے بھی ہماری مدد کی گویا موت کو دعوت دی۔ محسن بولا، بحث تو تم نے ہی شروع کی تھی۔ میں نے برہمی سے کہا، اچھا یار، جس نے بھی شروع کی تھی ختم کرو یہ بات، تم اندر کیا لینے گئے تھے؟ غالب نے کہا، ظاہر ہے گل اور نازو کی خبر لینے گیا تھا، نازو تو شاید قسمت سے بچ گئی ہو۔ محسن بولا، اچھا ہی ہوا کہ وہ گھر سے نکل گئی تھی، ابھی کیا پتا، امید تو گل کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی بچ گئی ہوگی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ محسن نے پور امید لہجے میں کہا، پولیس سب انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ واردات کی اطلاع کسی لڑکی نے دی تھی جو بہت خوفزدہ اور نروس تھی۔ وہ گل تھی؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ یہ صرف میرا خیال ہے۔ میں نے کہا، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے شکاریوں سے پکڑ کر لے گئے ہوں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب شکاری اندر آئے ہوں تو وہ کہیں چھپ گئی ہو اور ان کے جانے کے بعد وہاں سے فرار ہو کے اس نے پولیس کو فون کیا ہو؟ محسن بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، مگر گل کو آخر کیا ضرورت تھی پولیس کو اطلاع دینے کی؟ فون کہاں سے کیا ہوگا اس نے؟ شاید کسی پبلک کال آفس سے۔ تو کیا وہاں کسی نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا، اس کی بات نہیں سنی ہوگی؟ میں نے کہا، تم نے کیا بتایا پولیس کو؟ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ انہیں بتا دیا۔ اگر گل کو فرار ہونے کا موقع مل گیا تو وہ کہاں گئی ہوگی؟ غالب نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اگر میں یہ بتا سکتا تو تمہیں سیدھا اس کے پاس نہ لے جاتا۔ محسن بولا، کسی کی چھٹیس کچھ نہیں بتاتی۔ غالب مایوس ہو کر بولا، ہم تو صرف قیاس کر سکتے ہیں، ممکن ہے وہ اسی علاقے میں چھپی بیٹھی ہو، اور ممکن ہے وہ ہمیں تلاش کرنے نکل کھڑی ہوئی ہو، ممکن ہے وہ بھی گھوڑے گدھے دیکھنے چلی گئی ہو اس امید میں کہ وہاں نازو مل جائے گی تو وہاں سے واپس جانے سے روک لے گی۔ امکانات تو لامحدود ہیں۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ عقل سے کام لے۔ عام آدمی بھی پریشان ہو تو عقل سے کام نہیں لے سکتا، پھر کہاں ایک عورت؟ میں نے کہا، یار وہ عورت نہیں ہے، وہ ناگ منی تھی، ایک ڈاکو کی بہن، ڈکیتی کی وارداتوں میں اپنے بھائی شیش ناگ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ہراساں ہونے والی لڑکی نہیں ہے۔ نازو اور گل دونوں ہی غیر معمولی حالات میں غیر معمولی ہمت اور جرات کا مظاہرہ کرنے کی اہل ہیں۔ یہ ہم بارہا آزما چکے ہیں۔ گل اگر سمجھ بوجھ سے کام لے تو سیدھی وہاں پہنچ سکتی ہے جہاں ہم کل رات گئے تھے اور آج رات پھر جائیں گے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم یقینی طور پر مل سکتے ہیں۔ اس کے لیے رات تک انتظار ضرور کرنا پڑے گا اسے۔ غالب نے چٹکی بجا کر کہا، اب میری چھٹیس بھی کہتی ہے، ایسی کی تیسی تمہاری چھٹیس کی۔ اسی نے کہا، جو تم سے زیادہ مردار اور کاہل ہے۔ اگر گل وہاں گئی تو وہاں تالا پڑا ہوا ہوگا۔ غالب نے کہا۔ محسن نے پھر اس پر طنز کیا، پھر کیا ہوا؟ وہ دروازے پر بیٹھ کے رونا شروع کر دے گی، جہاں تک کہ فرشتہ غیب بن کے کوئی خدا کا نیک بندہ اس کی مشکل کشائی کے لیے چابی لے کر نمودار ہو جائے گا۔ میں نے کہا، مرزا جی، وہ ناگ منی تھی، تالے کھولنا شاید نہ جانتی ہو مگر توڑنا ضرور جانتی ہوگی۔ دروازے اس کی راہ میں خائل نہیں ہو سکتے، وہ دروازہ توڑ دے۔ غالب نے کہا، خدا کرے ایسا ہی ہو، کیوں نہ ہم بھی جا کے دیکھ لیں؟ نازو کو واپس جانے سے کیسے روکا جائے، یہ بھی تو سوچو۔ اس میں ذرا بھی عقل ہوگی تو ادھر کا رخ نہیں کرے گی، اسے دور ہی سے گڑبڑ نظر آ جانی چاہیے۔ میں نے کہا، اور نظر نہ آئی تو؟ خاتون کو حد سے زیادہ خود اعتمادی کا مرض بھی تو لاحق ہے۔ موسی نے کہا، ہم کہیں روک سکتے اسے۔ غالب نے کہا، کہاں، کب اور کیسے؟ محسن بولا، کچھ پتا ہے وہ کدھر سے تشریف لائیں گی اور کب تک؟ میں نے کہا، یار وہ بھی ادھر ہی آئے گی، کیوں نہ ہم ایک بار پھر دیکھ لیں؟ ہم خطرے سے تو بہت دور آ گئے ہیں، چلو۔ لیکن اب میں خود کو کہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ ہمارا بھیس بدل کر پھرنا، کہیں بھی جا چھپنا ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ محسن بولا، کچھ پتہ نہیں اس وقت بھی کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ماما جی کے وحشیانہ قتل سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ غالب نے کہا، منو میاں کو اور خود ماما جی کو شاید یقین تھا کہ ان کے ٹھکانے تک ہمارے دشمنوں کی رسائی نہیں ہو سکتی، مگر یہ یقین غلط تھا۔ میں نہیں مان سکتا کہ وہ ہر جگہ ہر وقت ہم پر نظر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے یار؟ ممبئی اتنا بڑا شہر ہے، لاکھوں کی آبادی ہے،
اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کی خبر نہیں ملتی۔ کتنی بڑی انٹیلیجنس فورس ہے آخر ان کی، اور اگر تمہاری بات درست ہے تو وہ کیوں خاموشی سے ہمارا پیچھا کرتے ہیں؟ اس وقت بھی ہمارے تعاقب میں ہیں تو انہیں انتظار کس بات کا ہے؟ ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتے؟ گولی کیوں نہیں مار دیتے؟ ہمارے آگے پیچھے کتنے لوگ چل رہے ہیں، کس پر شک کیا جائے؟ پھر یہ کیسے ہوا آخر ہم بال بچ گئے؟ گھر میں ہوتے تو مارے جاتے، محسن نے کہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مخبری کرتا رہا، کسی نے ہمارے بارے میں دلاور اینڈ کمپنی کو اطلاع دے دی، مثلاً پولیس نے۔ اچانک محسن خود بھی رک گیا اور ہاتھ بڑھا کے ہمیں بھی روک لیا۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا تو مجھے زرد اور سرخ داریوں والا ایک کنٹینر نظر آیا جو 40 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا تھا۔ ایک مستطیل فولادی باکس جو 2 ایکڑ ٹریلر کے اوپر لدا ہوا تھا۔ بین الاقوامی جہاز راں کمپنیاں بھی مال لانے لے جانے کے لیے ایسے ہی کنٹینر استعمال کرتی ہیں۔ چھوٹے 20 فٹ لمبے ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑا کنٹینر تھا اور کچھ دیر پہلے وہاں موجود نہیں تھا جہاں اب نظر آ رہا تھا۔ غالب نے کہا، کیا یہ وہی ڈبہ ہے جس میں گھوڑے جائیں گے؟ ذرا اس سوال کا جواب بھی عنایت فرمائیے، محسن بولا۔ قریب جا کر دیکھ لیتے ہیں، قریب سے بھی یہ ویسا ہی نظر آئے گا جیسا دور سے نظر آ رہا ہے۔ غالب نے کہا، ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں، مثلاً جیون پرشاد MLA سے فون کر کے۔ یار مرزا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کل خار احمقانہ بات کرنے کا ٹھیکہ تم نے لے رکھا ہے۔ جیسے ہم سخن ویسی بات کرتا ہوں میں، عقل کی بات کہاں سمجھو گے تم؟ غالب نے کہا، سنو، لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عارضی ٹھکانہ بھی نہیں رہا، نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے اور نہ کوئی گھر۔ ابھی بجے ہیں ساپیر کے 3۔ اگر خوش قسمتی سے ہمیں کولی نمبر 720 کی سفارش پر لوڈنگ کا کام مل گیا، موجودہ حالات میں اسے خوش قسمتی نہیں شامت اعمال کہو، محسن بولا۔ میں امید پرستی نہیں چھوڑ سکتا، میں نے کہا۔ حادثات تو ہماری زندگی کے معاملات میں شامل ہیں، شام تک ہمیں کہیں نہ کہیں وقت تو گزارنا ہوگا۔ ہم یوں کرتے ہیں کہ پہلے تو کھانا کھا لیں، حالانکہ مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ بھوک غالب اور محسن کو بھی نہیں تھی۔ آج کا دن ہمارے لیے مسلسل صدمات اور توقعات کی شکست کے اسباب لے کر شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلے صبح ہوتے ہی اچانک منو میاں رخصت ہوئے اور ایسے گئے کہ اپنا پتہ ٹھکانہ بھی بتا کر نہیں گئے۔ پھر ناز و تنہا اور کسی سے مشورہ کیے بغیر ایک ایسے مشن پر روانہ ہو گئی جس میں اس کی کامیابی کے امکانات کو محض خوش فہمی سمجھا جا سکتا تھا۔ ماما جی اور یوسف کے بے ایمانہ قتل کے بعد نازو کی گمشدگی آخری سانحہ تھی جس نے ہم سب کا سکون چھین لیا تھا۔ ایسے میں کھانے کا خیال ہی وحشت انگیز تھا، لیکن میں نے غالب اور محسن کو کھانے پر مجبور کیا۔ کھانا جسم کی ضرورت تھا اور جسم کو توانائی کی ضرورت تھی۔ آگے کا کچھ بھروسہ نہیں، کچھ ملے یا نہ ملے۔ میں نے کہا، ابھی فرصت ہے تو میرے ذہن میں خلا ہے، میں مایوسی کا شکار ہو رہا ہوں۔ غالب نے کہا، ذہن اور جسم کے اعصاب کو انتشار سے بچاؤ، یہ وقتی اثر ہے۔ ابھی نازو مل جائے یا گل نظر آ جائے تو سب پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا، یہاں بیٹھ کے کچھ کھاتے ہیں اور کچھ سوچتے بھی ہیں۔ ہم ٹریلر سے 100 گز دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ قریب کھڑے ہوئے ایک موبائل ریسٹورنٹ کے گرد اس وقت بھی کھانے والوں کا ہجوم تھا، حالانکہ دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ ایک پرانا ٹرک تھا جس کے پچھلے حصے کو کسی نے چلتا پھرتا ریسٹورنٹ بنا دیا تھا۔ ایک شخص بہت سی پتیلیوں کے درمیان بیٹھا پھرتی سے دال چاول نکال رہا تھا۔ سالن روٹی کے مقابلے میں دال چاول کی مقبولیت کا سبب صرف اس کی قیمت تھی، ورنہ اس کے پاس قیمہ اور قورمہ بھی تھا۔ اس طرح کے کونے میں ریسٹورنٹ کے مالک کا لڑکا مسلسل چائے تقسیم کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑی مشاقی سے ایک 20 کھولتے تھے اور کپ میں چائے کی مقررہ مقدار پوری کرتے ہی 20 بند کر دیتے تھے۔ لڑکا کپ آگے بڑھا کے اسی ہاتھ سے پیسے وصول کرتا تھا اور ایک صندوقچی میں پیسے ڈال دیتا تھا۔ کھانے کے بعد چائے پینے، سگریٹ ختم کرنے تک ہم سب اپنے اپنے خیالات میں غلطاں رہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش میں تھے اور مایوس کن خیالات کے خلاف اپنے اپنے طور پر ایک دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہم سب کی نظر بار بار اس ٹریلر کی طرف اٹھ جاتی تھی جو بظاہر بالکل لاوارث کھڑا ہوا تھا۔ ٹریلر میں ڈرائیور کی جگہ بھی خالی تھی اور اگر اس کنٹینر میں گھوڑے تھے تو وہ بھی اکیلے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی ہوتا تو اتنی دیر میں نظر ضرور آتا۔ مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس مرغی سے انڈے کی آس لگائے بیٹھے ہیں جو کڑک ہے، غالب نے کہا۔ یا شاید مرغی ہی نہیں مرغا ہے، محسن بولا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کا ٹریلر ہے اور اس میں وہ گھوڑے نہیں ہیں جن کا سراغ لگانے کے لیے نازو گئی تھی؟ میں نے کہا، تھی تو فلسفیانہ بات مگر تم سمجھ گئے، غالب بولا۔ آخر کچھ فائدہ تو ہوا ہماری صحبت کا، محسن نے کہا۔
میں خود تذبذب کا شکار تھا اور یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم نے واقعی اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ بس میری چھٹیس تھی جو کہتی تھی کہ ہم نے اندازوں میں کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ ابھی تک اس پورے علاقے میں دوسرا کوئی کنٹینر نہیں پہنچا تھا۔ عام طور پر گھوڑے ریلوے کی عام بوگیوں میں اسی طرح بیچے جاتے تھے جیسے دوسرے مویشی، لیکن یہ خاص گھوڑے تھے، چنانچہ ان کے لیے خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ ماما جی کی فراہم کردہ اطلاعات درست تھیں تو یہی وہ کنٹینر ہو سکتا تھا جس میں جیون پرشاد MLA کو اپنے ریس کے گھوڑے روانہ کرنے تھے، ایک ویٹنری ڈاکٹر، ایک ٹرینر اور ایک نرس یا خادمہ کے ساتھ۔ ابھی تک ان تینوں میں سے کسی نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی، یہاں تک کہ کنٹینر میں گھوڑوں کی موجودگی کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ اچانک مجھے ایک ایسا خیال آیا جو بہت پہلے آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، شیروانی صاحب، آپ گدھے ہیں مان لیجئے۔ محسن نے سر کھجا کر کہا، دیکھیے ظاہری صفات تو اس کے برعکس ہیں، مگر میں آپ کی درخواست کو رد بھی نہیں کر سکتا۔ اور مرزا غالب، آپ بھی عقل سے پیدل ہیں۔ میں نے کہا، اگرچہ یہ انکشاف ہے میرے لیے، پھر بھی آپ کا دل رکھنے کے لیے میں مان لیتا ہوں۔ خیال خاطری احباب چاہیے ہر دم۔ غالب نے کہا۔ محسن بولا، اخلاقاً تم بھی بتا دو کہ تم ہمیں گالیاں کیوں دے رہے ہو۔ میں نے کہا، یار خود ہی سوچو، کیا اتنا بڑا ٹریلر اور کنٹینر جیون پرشاد کے گھر جائے گا گھوڑے لانے کے لیے؟ شہر کی اکثر سڑکوں پر دن کے وقت بھاری گاڑیوں کا گزرنا منع ہے۔ غالب اور محسن نے بات سمجھ لی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو خفت سے دیکھا مگر ڈٹائی سے ہنسنے لگے۔ مجھے تو خیر بہت پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، محسن بولا، اور مجھے اس سے بھی پہلے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ غالب نے کہا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، مرزا جی اب تم اکیلے ڈیوٹی دو گے یہاں، رات سے پہلے پہلے گھوڑے بھی پہنچ جائیں گے اور ان کے خدمت گار بھی۔ میں بس دیکھتا رہوں اور تم لوگ کہاں جا رہے ہو آخر؟ میری چھٹیس فرماتی ہے کہ نازو انہی کے ساتھ آئے گی۔ میں نے کہا۔ محسن نے بڑی عقیدت سے کہا، پھر وہ مرشد میری 7ویں عیسوی یہی عرض کرتی ہے۔ بہت عرصے بعد اس نے مذاق میں یہ بات کہی تھی۔ وہ جب بھی اپنی 7ویں عیسوی میری چھٹیس کی تائید کرتا تھا تو گویا اپنے اور میرے وجدان، ذہنی ہم آہنگی اور سوچ میں مطابقت کا اعلان کرتا تھا۔ کہنے کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ ٹیلی پیتھی تھی کہ جو بات میرے دماغ میں آتی تھی وہ زبان کے اظہار سے پہلے اس کے شعور اور ادراک تک پہنچ جاتی تھی۔ محسن جائے گا ماما جی کے کوارٹر کی طرف۔ محسن نے گھبرا کر کہا، میں اپنی 7ویں اس کی حمایت واپس لیتا ہوں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ یار بات تو سن لے پہلے۔ میں نے کہا، میں ادھر اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہاں وہ خبیث سب انسپیکٹر ہوگا جو مجھے دیکھ چکا ہے۔ وہ میرا تو ویسے بھی دشمن ہو گیا ہوگا۔ میرے غائب ہو جانے کے بعد تو اس نے مجھے صفِ مجرمہ میں شامل کر دیا ہوگا اور میری باقاعدہ تلاش جاری ہوگی۔ وہ بیچارہ مفت میں پکڑا جائے گا جس کا بیج تھا۔ نہیں، میں نے اپنا نام رستم بتایا تھا۔ اگر کوئی رستم ملا تو اس کا بیج نمبر مختلف ہوگا۔ میں نے کہا، تم کو پہچاننے والا کوئی نہیں، وہاں اس وقت بھی کولی موجود ہوں گے۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد لاشیں تو پولیس لے جا چکی ہوگی۔ تم جو شوشہ چھوڑ آئے ہو اس کے بعد معلوم نہیں وہاں کتنا ہنگامہ ہوا ہوگا۔ وہ بھی ختم ہو چکا ہوگا اب تک۔ کوارٹر کو پولیس نے سیل کر دیا ہوگا مگر ماما جی کے پانچے تو آتے رہیں گے۔ جس کو بھی خبر ملے گی وہ تو ادھر کا رخ کرے گا اور ظاہر آس پاس رہنے والوں سے ہی سارے حالات کا پتہ چلے گا۔ زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ممکن ہے وہاں شکاری بھی طاق میں ہوں کہ ہم میں سے کوئی نظر آئے۔ غالب نے کہا، مشکل ہے، وہ مایوس ہو کر لوٹ گئے ہوں گے کہ ہم پھر بچ کر نکل گئے۔ ہنگامے کے بعد ہماری واپسی کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں وہ؟ اچھا میں جاتا ہوں، محسن نے کہا۔ کاز سنا معاف کرنا۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ بھائی، ابھی سے تمہارا کاز سنا کیسے معاف کر دوں؟ تم تو آئندہ بھی بہت کچھ کہو گے مجھے۔ میں نے کہا، تم کو یہاں اس لیے چھوڑا جا رہا ہے مرزا غالب کے نازوں کی نظر تمہیں ہر حال میں سب سے پہلے دیکھ سکتی ہے۔ تم اسے اندھیرے میں بھی نظر آ جاؤ گے۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ اندھیرا ہونے لگے تو روشنی میں جا بیٹھنا۔ تم کیا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے ہو کہ اپنا وصیت نامہ سنا رہے ہو؟ غالب نے کہا، واپس تو آؤ گے نا؟ میں جا کے گل کو دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ فرار ہو کے وہیں پہنچی ہو۔ واپس ہم دونوں یہیں آئیں گے۔ دل کے بہلانے کے لیے تو یہ خیال اچھا ہے مگر اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ اس خونی بیڑیوں کے گروہ نے ایک کمزور لڑکی کو بخش دیا ہو۔ غالب نے کہا، وہ اسے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ بس ایک مہوم سی امید اس خیال نے دی کہ پولیس کو اطلاع دینے والی کوئی عورت تھی جو اس دریا کا شکار تھی۔ وہ کوئی پڑوس کی عورت بھی تو ہو سکتی ہے۔ جو عورت بھی خون ریزی کا ایسا منظر دیکھے گی وہ اس دریا میں مبتلا تو ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گل کے ساتھ شکاری وہاں تمہاری استقبال کے لیے موجود ہو۔ غالب نے کہا،
محسن نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ماما جی یا یوسف سے سب کچھ اگلوا لیا ہو۔ میں نے کہا یوسف کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر ماما جی ایسے نہیں تھے کہ اتنی آسانی سے اپنی جان کے بدلے ہماری زندگی کا سودا کر لیتے۔ بے شک تشدد کے طریقے مؤثر ثابت ہوتے ہیں اور مضبوط سے مضبوط انسان کو ارادہ رکھنے کے باوجود شکست کھانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، مگر انہیں اتنا وقت نہیں ملا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ماما جی کو قتل کرنے آئے تھے۔ یوسف تو خواہ مخواہ مارا گیا، محض وہاں موجود ہونا اس کا جرم بن گیا۔ موجود تو گل بھی تھی، شاید وہ چھپ گئی ہو، اسی لیے بچ گئی ہو۔ خیر تم فکر مت کرو، میں احتیاط سے کام لوں گا، میں نے کہا۔ شام کے 4:30 بجے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو آنے جانے والے سب گولیوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھوں۔ جس خالی کوارٹر میں خالی تابوت رکھا ہوا تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے ایک لمبا راستہ اختیار کیا، حالانکہ وہ جگہ مشکل سے 10 منٹ کی مسافت پر تھی۔ جب بھی میرے سامنے کوئی کلی آ جاتا میں جھک کر زمین پر کوئی چیز تلاش کرنے لگتا۔ اس طرح میں اپنا چہرہ ہی نہیں بیج بھی چھپا لیتا تھا، لیکن میں اپنے قانون کی گفتگو پر رکھتا تھا کہ شاید کسی سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ اس کوارٹر کے بالکل سامنے تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر ایک ملنگ ٹائپ فقیر نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ میلی گدڑیوں اور ہر قسم کے کاٹ کباڑ کے ساتھ وہ نہ جانے کب سے وہاں مقیم تھا۔ اس کے الجھے ہوئے لمبے لمبے بال، جھاڑ جنکاڑ داڑھی، بدبودار جسم کی غلاظت، چرس کے نشے میں لال آنکھیں اور جنونی چہرہ اس کو دیوانہ ثابت کرتے تھے، اور وہ شخص اس قابل تھا کہ اسے فوراً پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ مگر محرومیوں کے مارے ہوئے، مجبوریوں کی شکست سے خوردہ مایوس اور بے بس انسانوں نے اس کے وجود سے عقیدت کے جذبات وابستہ کر کے اسے ایک مجذوب کی حیثیت عطا کر دی تھی۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ وہ مٹھی بند کر کے سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ میں ہوا کے رخ پر بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ سارا دھواں منتشر ہونے سے پہلے میری طرف آتا تھا۔ چرس کی ناگوار بو نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے پیچھے جا بیٹھوں۔ ملنگ کی آنکھیں بند تھی اور اس کا خیال تھا کہ وہ اکیلا ہے۔ اس کا کل اثاثہ ایک بدصورت زنگ خوردہ پرانا ٹین کا صندوق تھا اور ایک لوٹا۔ میری نگاہ سامنے کوارٹر کے دروازے پر تھی۔ میری موجودگی میں ملنگ کے پاس 2 حاجت مند آئے۔ ان میں سے ایک ریس کے گھوڑے کا نمبر معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ابے چھوڑ دے یہ دندے، گھوڑے کی اولاد، نشے میں دھت ملنگ نے گرج کر کہا۔ اس نے ملنگ کے پیر دباتے ہوئے کہا، چھوڑ دیں گے بابا صاحب، ایک دم چھوڑ دیں گے۔ ملنگ نے اس کی لات رسید کی، کب چھوڑے گا؟ جب دنیا چھوڑ دے گا، گدھے کے بچے۔ نہیں بابا صاحب، ابھی ایک بار اپنا قسمت اور آزمائے گا، صرف ایک بار۔ وہ پھر اٹھ کر ملنگ کے پاؤں پڑ گیا۔ اپن بولا، یہ آخری بار ہے بابا صاحب، یہ تو پہلے بھی کہا تھا تو نے، سور کے بچے۔ ملنگ بولا، ابھی اپنا باپ کا قسم بابا صاحب، اپنا سب کچھ لگا دیا ہے اس بار، تھوڑا مہربانی کرو۔ کیا لایا ہے اب؟ تیرے پاس بچائی کیا کتے کے بچے؟ ملنگ نے اسے چوتھے والد سے منسوب کرتے ہوئے کہا۔ ملنگ کی باتوں نے مجھے تھوڑا سا حیران کیا۔ ایک تو عام طور پر ایسے فریب کار ملنگ کسی کو نیکی کا مشورہ نہیں دیتے۔ وہ کسی علت میں پڑا ہو تو اسے برائی چھوڑ کے رائے راست پر چلنے کی ترغیب دینا ان کے اپنے کاروباری مفادات کے خلاف ہوتا ہے، مگر وہ اس عقیدت مند کو ریس کی لت چھوڑنے کی کہہ رہا تھا۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ بابا صاحب کے ساتھ عقیدت مند کے پرانے کاروباری تعلقات تھے۔ ظاہر ہے وہ پہلے بھی نذرانہ لاتا رہا تھا اور اس شوق میں تباہ ہو چکا تھا، مگر ایک بار بھی بابا صاحب اپنی روحانی قوت سے اس گھوڑے کا نمبر نہیں بتا پائے تھے جس کو ریس جیتنی تھی۔ عقیدت مند اندھے ہوتے ہیں، ورنہ ایک ہی جگہ بار بار لوٹنے نہ جائیں۔ شاید کبھی ایسا اتفاق ہوا ہوگا کہ بابا جی نے نشے میں کچھ بک دیا ہوگا اور کسی نے اپنے طور پر کوئی نمبر نکال کے داؤ لگا لیا ہوگا تو وہ گھوڑا جیت گیا ہوگا۔ اس سے بابا جی کا کاروبار چمک اٹھا ہوگا۔ میرے سامنے عقیدت مند نے ایک تھیلی نکال کے ملنگ کے قدموں میں ڈال دی۔ چوری کا مال لایا آرامی کے بچے۔ ملنگ نے داڑ کر اس کو دوسری لات رسید کی اور تھیلی پھینک دی۔ حاجت مند لڑک گیا اور پھر اٹھ بیٹھا۔ قسم اللہ کا، اپنی گھر والی کا اکھا گہنا ہے، اس کا مرضی سے لایا ہوں۔ میں بولا کہ سالی دل چھوٹا مت کر، اپن تیرے کو پیلا کر دے گا سونے سے۔ ملنگ نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور زیور نکال کر دیکھا، اس میں تقریباً آدھا اس نے واپس تھیلی میں ڈال دیا۔ پھر اپنی شکل مت دکھانا مجھے، تیری گھر والی پر رحم آ گیا ہے ہمیں، تیرے نصیب میں کچھ نہیں تھا، اس کے مقدر سے ملے گا تجھے۔ نام بتا اس کا۔ کلثوم بائی بابا صاحب۔ عقیدت مند فرد مسرت سے کانپنے لگا۔ کل کو بھول جا، بائی کو چھوڑ دے۔ ملنگ نے آنکھیں بند کر کے کہا، باقی حرف اس کے ہیں، جا۔ اس نے تیسری بار عقیدت مند کے لات ماری۔
3 وہ خوشی سے چلایا۔ بابا صاحب 3 بار لات مارا اپن کو۔ آج 3 تاریخ۔ وہ اب اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ 300 پر 3 لاکھ۔ جب وہ اپنی بیوی کا آدھا زیور ریس میں ہارنے چلا گیا تو بابا صاحب نے باقی آدھا زیور اپنے پیچھے والے ٹرنک میں ڈال دیا۔ یہ ٹرنک بڑی ہوشیاری سے زمین میں اس طرح دفن تھا کہ صرف اس کا ڈھکن زمین کی سطح سے چند انچ اوپر رہ گیا تھا۔ ملنگ اس پر گدڑی بچھا کے سوتا تھا اور اسے تکیے کی جگہ استعمال کرتا تھا۔ مجھے اس شخص کے حال پر بہت دکھ ہوا جو سب کچھ گنوانے کے بعد بیوی سے زیور تک بھی چھین لایا تھا۔ اس نے یقیناً جھوٹ بولا ہوگا کہ وہ بیوی سے پوچھ کر لایا ہے۔ بیویاں کتنی عجیب اور بے وقوف کیوں نہ ہوں، 2 چیزیں کبھی اپنے شوہر کے جوئے کی لت، شراب کی عادت یا طوائف کے کوٹھے پر قربان نہیں کرتی۔ ایک اپنا گھر، دوسرا اپنا زیور۔ اس شخص کا اور اس جیسے لاکھوں انسانوں کا مقدر صرف تباہی تھا، اپنے لیے بھی اور اپنے خاندان کے لیے بھی، جو محنت کے بغیر دولت کی دیوی کے پیچھے جولی پھیلائے پھرتے ہوں کہ وہ انہیں کسی مدفون خزانے کا پتہ بتا دے، ان کے نام کوئی لاٹری نکال دے یا چھپر پھاڑ کے ان کے خراب خانے کو دولت سے بھر دے۔ پیر فقیر، سادھو جوگی جو دولت کی دیوی لکشمی کے ایجنٹ بنے رہتے ہیں، انہی جیسے احمقوں کو لوٹتے رہتے ہیں اور خود دولت مند ہو جاتے ہیں۔ بیوی کا زیور ہارنے کے بعد جب اس کے پاس ہارنے کو زندگی کے سوا کچھ نہیں رہے گا، تب بھی اسے شکوہ تقدیر سے ہی ہوگا، بابا صاحب سے نہیں۔ اتنا ہمت والا کوئی نہیں ہوتا کہ اپنا نقصان بابا صاحب سے پورا کرنے آ جائے۔ جو محنت کی ہمت نہیں رکھتے وہ بابا صاحب کی روحانی قوت سے برگشتہ ہونے کی ہمت کہاں رکھتے ہیں۔ دوسرا کاٹ کا الو سٹے کا نمبر پوچھنے آیا تھا۔ بابا صاحب نے اسے بھی نجس جانوروں کی ولدیت قرار دینے کے علاوہ کئی لاتیں رسید کرنے کے بعد کہا تھا، دفع ہو جا ورنہ تیرے جتنے دانت بچے ہیں وہ بھی توڑ دوں گا۔ اور اس نے بہت خوش ہو کر خود ہی حساب لگا لیا تھا کہ 32 میں سے اس کے کتنے دانت ٹوٹ چکے ہیں، کتنے وہ نکلوا چکا ہے اور کتنے باقی ہیں۔ اس کے نزدیک یہی تعداد خوش نصیبی کے نمبر کی ضمانت تھی۔ مجھے اس مکار بابا صاحب کی لوٹ کھسوٹ پر سخت طیش آ رہا تھا، اور ممکن ہوتا تو میں صندوق کی جگہ اسے گاڑ کر اس کا سارا مال انہی کو لوٹا دیتا جو بابا صاحب کی گالیوں اور لاتوں کے بدلے نذرانے دے گئے تھے۔ مگر ایسے ہزاروں لاکھوں دھوکے باز اس برے صغیر ایشیا ہی میں نہیں، یورپ اور امریکہ میں بھی خوابوں کے سوداگر بنے ہوئے تھے اور خوش فہمیوں کے جال پھیلا کے تعبیر بیچ رہے تھے۔ مجھے وہاں بیٹھے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ میں گھٹنوں میں سر دیے کھمبے سے ٹیک لگائے لا تعلق بیٹھا تھا، مگر بابا صاحب نے تاڑ دیا تھا کہ وہاں میری موجودگی بے سبب نہیں ہے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ ڈر مت، قریب آ، بابا صاحب نے جوم کر کہا۔ میں نے کہا میں جائزہ لے رہا تھا کہ میں بھی یہی دندہ شروع کر دوں تو میری کامیابی کے کیا امکانات ہیں۔ بابا صاحب کے لیے یہ ایک جھٹکا تھا۔ کیا بکتا ہے؟ ممبئی میں بزنس کے لیے بہت سرمایہ چاہیے یا تھوڑی سی عقل، میں نے کہا، جس سے بے عقل لوگوں کی جیب کا مال اپنی جیب میں آ جائے۔ تمہاری جگہ اچھی ہے دندے کے لیے، مجھے بیچو گے؟ بابا صاحب کی آنکھیں کھل گئی۔ تو خریدے گا یہ جگہ؟ فقیر کی اولاد، اس نے عکارے سے کہا۔ پھر مجھے گالی مت دینا، میں کوئی مرید نہیں ہوں تمہارا، بزنس کی بات کرنے آیا ہوں، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ بابا صاحب کی صورت پر اب پریشانی اور خوف کی علامات واضح تھی۔ ابے تو کیا جانے قیمت کیا ہوتی ہے، نیچے سے اوپر تک سب کو دیتا ہوں، ریلوے والوں سے پولیس والوں تک، اور پورے 20,000 دیے تھے جگہ کے 5 سال پہلے۔ روز کی آمدنی کتنی ہو جاتی ہے؟ میں نے خالص کاروباری لہجے میں سوال کیا۔ اس نے گھبرا کر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا، میں انکم ٹیکس والا نہیں ہوں۔ جب سودا ہو رہا ہے تو پھر کون سالہ کر رہا ہے سودا تم سے؟ وہ بگڑ کر بولا۔ جاؤ یار، کام کرو اپنا۔ میں نے کہا، میرے الیے پر مت جاؤ، پیری فقیری کے علاوہ شعبدے بازی اور جادو کے کمالات میں 7 سال کا تجربہ ہے میرا، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے حقارت سے یوں کہا جیسے میں ایک طفل مکتب ہوں۔ پھر تمہارا کیا ہے، کہیں بھی اڈا جما سکتے ہو، بولو اب کتنے مانگتے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جواب یا کوئی گالی دیتا، میری نظر سامنے والے کوارٹر کی طرف اٹھی۔ غافل تو میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوا تھا، اور ملنگ کے ساتھ باتیں کرنا تو محض وقت ضائع کرنے کا ایک بہانہ تھا، اس کا وقت بھی اور اپنا بھی۔ دراصل کوارٹر کا غیر مکفل دروازہ دیکھ کر مجھے آس بند گئی تھی کہ گل اندر ہی چھپی بیٹھی ہے، لیکن گل کا چہرہ مجھے ایک لمحے کے لیے ساتھ والے کوارٹر میں نظر آیا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ گل نے دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر بند کر لیا تھا۔